अस्सलाम जाने जहां में खुशामदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 41। प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी चली गई थी, जबकि वलीमे का फंक्शन उससे भी अच्छा रहा था। आज उसने नेवी ब्लू लिबास पहना हुआ था और बड़ा सा दुपट्टा वैसे ही लिया हुआ था जैसे इरम की मंगनी पे उसने लिया था। बैठी भी जरा सबसे अलग थी, लेकिन ये नहीं कि सबसे कट कर ही बैठी हुई थी, बल्कि हर एक से मिल रही थी वो। और फिर वही सवाल और जवाब का सिलसिला अलबत्ता जारी था। अरे चेहरे से तो हटा दो, ये वो फिक्रा था जो हैरत से बहुत से लोगों ने आकर उसके सामने दोहराया था, और जवाब में वो एक सादा सी मुस्कुराहट के साथ बस यही कहती, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलबत्ता सबकी बातें उसके दिल पे बहुत जोर से लगी थी, और फातिमा ने कितनी ही दफा उसे आंख से इशारा किया कि चेहरा पूरा खोल ले, लेकिन जवाब में वो आईब्रो से पीछे की तरफ इशारा करती जहां मूवी मेकर मूवी बना रहा था, और वो झुंझला गई। अरे बेटा, फैमिली वीडियो ही तो है, अपनों में ही रहेगी, बाहर थोड़ी दिखाएंगे। बिल्कुल, वो इस बात में सर हिलाकर दूसरी जानिब देखने लगी। सिर्फ शहला ही थी जो उसे यूं मिली जैसे कोई तब्दीली ही ना आई हो, और उसकी आंखें अलबत्ता अब भी वैसी ही उदास थीं। मगर अब हया को वजह जानने की जरूरत नहीं रही थी। उसने अभी एक दो फंक्शंस हिजाब में अटेंड किए थे, और कल फातिमा से बहस की तकलीफ का असर अभी तक दिल पे था। और शहला तो पिछले 2 बरस से हर गमी और हर खुशी में इसी तरह शिरकत कर रही थी। और फिर जब इंसान कहता है कि वो ईमान लाया है, तो वो आजमाया भी जरूर जाता है। और फिर जाने शहला की तकलीफ कितनी थी और कब से थी। और उसकी आखिरी दफा जब उसने उदास आंखें देखी थी, तो आज उसे एहसास हो रहा था कि वो क्यों उदास थी। सलाम हो हम अजनबियों पे, उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा। शादी के लिए दूसरे शहर से आए कुछ रिश्तेदार ताया फुरकान के घर ठहरे हुए थे, और ताया ने रात में सबका खाना किया था। उस वक्त भी उनका घर मेहमानों से भरा हुआ था जब वो प्रेजेंटेशन का बताने उनकी तरफ आई थी। लॉन में अंधेरा उतर आया था, और ताया बरामदे में ही खड़े थे, और अंदर जाने वाला दरवाजा खुला था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अंदर से अलबत्ता गहमा गहमी और रौनक की सी आवाजें जरूर आ रही थी। आज प्रेजेंटेशन काफी अच्छी होगी, है मुझे उम्मीद है कि प्रोजेक्ट भी हमें मिल जाएगा। वो नरमी से उन्हें बताने लगी। जो सर्द मेहरी की दीवार उन दोनों के बीच आई हुई थी, वो उसे गिराना तो चाहती थी, क्योंकि जो भी था उसे फितरी तौर पे अपने ताया से बहुत मोहब्बत थी। और फिर ताया कहने लगे कि मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं है, खैर पता नहीं तुम ठीक से करके भी आई हो या नहीं। वो बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे थे। नहीं ताया, बस अब बहुत अच्छा हो गया था। वो पूरा होमवर्क करके गई थी, लेकिन वो खामोश रहे, तने हुए आईब्रो और माथे के बल। वो वाकई उससे खुश नहीं थे। और फिर उसने एक और कोशिश करनी चाहिए और उनसे कहने लगी कि अच्छा, वो बाकिर साहब बता रहे थे कि साइट बी में वेंडर्स कुछ मसला कर रहे हैं, आई मीन सप्लाई रोक दी है उसने। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं खुद, और इससे आगे वो कुछ कहती एकदम रुकी, क्योंकि दरवाजा खोलकर दावर भाई बाहर आए थे, और हया किसी मेकानिकी अमल के तहत दुपट्टा 2 उंगलियों से ठोड़ी से उठाकर नाक तक ले आई। और ताया ने चौंक कर उसकी इस हरकत को देखा, और फिर अंदर से आते दावर भाई को, जो उसे देखकर रुक गए थे, जैसे मुतजब्जब हों कि खड़ा रहूं या फिर वापस चला जाऊं। और फिर ताया ने कड़े तेवरों से उसे देखा और कहा, ये तुम किससे पर्दा कर रही हो? और लम्हे भर को तो उसकी समझ में ही कुछ नहीं आया, और उसने कहा, जी मैं पूछ रहा हूं कि तुम मेरे बेटे से पर्दा कर रही हो? ताया अब्बा, मैं तो, उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो एकदम बहुत बुलंद आवाज में बोलने लगे, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मेरे बेटे आवारा हैं, लोफर लफंगे हैं, बदनीयत हैं? किया क्या है मेरे बेटों ने जो तुम उनके सामने पर्दे डालने लगी हो? ऊंची और गुस्सीली आवाज ने
اندر باہر خاموشی طاری کر دی تھی اور وہ بالکل ساکت سی بنا پلک جھپکے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تم میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے ہی بیٹوں کو گھٹیا اور نیچ ثابت کرنا چاہتی ہو کیا؟ تم میرے بیٹوں کو ذلیل کر رہی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑے اور داور بھائی نے نفی میں سر ہلایا جیسے انہیں قطعاً نہ لگا ہو کہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اندر سے لوگ باہر آنے لگے، کوئی کچن کے دروازے سے باہر نکلا، کوئی برآمدے کے دروازے سے، یعنی وہاں پہ تو ایک تماشا ہی سج گیا تھا اور تماشائی جمع ہو رہے تھے۔ پھر سے تایا ابا بولے، ارے میرے بیٹوں نے ساری عمر بھائیوں کی طرح خیال رکھا ہے تمہارا۔ اپنا بھائی تو اس کافر عورت کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھ گیا ہے نا تمہارا، لیکن تم الٹا میرے ہی بیٹوں کے خلاف محاذ بنا رہی ہو۔ پورے ترکی میں آوارہ پھرتے تمہیں پردے کا خیال نہیں آیا تھا تو اب؟ اور اس کا تو جیسے سانس رک گیا اور اسی پل اس نے ان کو دیکھا اور مشکل ہی وہ چند لفظ کہہ پائی، ظاہر چچا آپ ہی تایا ابا کو سمجھائیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو… ارے ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، یہ ڈھکوسلے نا تم کسی اور کے لیے ہی کرتی ہو۔ پہلے ساری زندگی تو تمہیں خیال نہیں آیا، اب کہاں کا اسلام شروع ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ جواباً اتنے ہی غصے سے بولے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ سب اس کے آفس جوائن کرنے کی حرکت پر غصے میں تھے اور اب غصہ نکالنے کا ان سب کو موقع مل گیا تھا۔ ارے پورے خاندان میں ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا، اس میں سب باتیں بنا رہے ہیں کہ حیا بی بی نقاب میں کھانا کھا رہی تھی، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، ارد گرد لگے مجمع کی نظریں، تحقیر، طنز، ذلت، اس نے کیا کچھ محسوس نہیں کیا تھا؟ ارے آپ سب لوگوں کو کیا ہو گیا؟ وہ بولنا تو چاہتی تھی لیکن لبوں سے بس یہی نکلا، اور تایا آپ تو حجاب کو بہت پسند کرتے تھے نا، آپ تو… اور اس سے پہلے کہ کچھ کہتی تایا نے اس کی بات بہت بری طرح سے کاٹی اور اس سے کہا، بکواس مت کرو میرے سامنے اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم آئندہ میرے گھر آؤ گی تو منہ لپیٹے بغیر آؤ گی، اور اگر تمہیں میرے بیٹوں کو اس طرح ذلیل کرنا ہے نا تو میرے گھر میں آئندہ قدم مت رکھنا۔ انگلی اٹھا کر متنبہ کرتے ہوئے وہ سرخ چہرہ لیے بولے۔ اس سے مزید اب کھڑا نہیں ہوا گیا، وہ ایک دم پلٹی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی چلی گئی، اور پیچھے تماشائیوں کے مجمع میں کہیں فاطمہ بھی تھیں، مگر وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھیں۔ ان سب نے اسے اندھیری خندق میں تنہا چھوڑ دیا تھا، اور اپنے لان میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ ہی گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی، اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدموں میں بالکل جان نہیں تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو ابل کر گرتے جا رہے تھے، اور وہ سوچنے لگی کہ اتنی ذلت، اتنی تحقیر اور اتنا تماشا، کیا یہ واقعی تایا فرقان تھے؟ ساری عمر اس حجاب پہ ہی اختلاف رکھنے والے تایا فرقان اب حجاب پر ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے؟ ارے ان کا دین، شریعت سب کدھر گیا تھا؟ اس کی گردن گھٹنوں پہ جھکی تھی اور وہ روئے چلے جا رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے تایا نے آج اسے ذلیل کیا تھا، اور اسے لگا کہ وہ اب کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ تبھی گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی اور پھر کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا، کوئی اپنی ہی دھن اور اپنے ہی انداز میں آتے ہوئے سے کہنے لگا کہ آج تو میرا چالان ہوتے ہوتے بچا ہے، پوچھو گی نہیں کہ کیوں؟ کسی اور دھن میں محسوس سا وہ بتا رہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور جہان نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اور وہ بھی پریشان ہو گیا اور اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، حیا کیا ہوا ہے؟ ماموں ٹھیک ہو جائیں گے نا، پریشان مت ہو تم۔ اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ ابا کی وجہ سے رو رہی ہے۔
कुछ ठीक नहीं होगा, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा जहान। वो रोते हुए उतना ही कह पाई और फिर आंसू हर मंजर पे गालिब आने लगे। वो पूछता रह गया लेकिन वो अंदर दौड़ी चली आई थी और इसके बाद वो पूरी रात सो भी नहीं सकी थी। बस यही सोचती रही पूरी रात कि इतनी जिल्लत और इतना तमाशा क्यों। ताया दुरुस्त भी होते लेकिन फिर भी ये कौन सा तरीका था बात करने का, और अब तक तो पूरे खानदान को पता चल चुका होगा ये, और वह हर जगह बेइज्जत होकर रह गई थी। पूरी रात वो रोती रही और सुबह भी उसका सर भारी हो रहा था। फ्रेश होने तक उसने ये फैसला कर लिया था कि आज वो अब्बा से बात करके ताया अब्बा को अटॉर्नी इनफैक्ट बना देगी, क्योंकि वो जान गई थी कि ताया अब्बा को मसला उसके हिजाब से नहीं था बल्कि उसके ऑफिस आने से था। सो अब वो ये सारा मसला ही खत्म कर देगी। नाश्ते की मेज पर वो और फातिमा अकेली थी और सबीन फुप्पो अब्बा को नाश्ता करवा रही थी और जेहान तो पता नहीं कहां था। और फातिमा खफकी से बोली, उससे कहने लगी, ये होता है माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम, सारे खानदान में बेइज्जती करवा के रखती तुमने तो। वो सर झुकाए चंद लुकमे बामुश्किल जहर मार कर सकी और फिर उठाई। ऐसे लम्हों में वो इस सेमिनार में वापस पहुंच जाया करती थी जो उसने अनातोलिन इस्तांबुल में अटेंड किया था। उसे शीशे की दीवारों से टक्कर खाकर गिरती चिड़िया याद आई थी। उसने भी तो अपने गिर्द ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी और ये लोग तो उन्हीं परिंदों की तरह थे। पहले वो उनकी बात सुन लेती थी तो वो समझते थे कि अब भी सुनती रहेगी। वो इसी तरह उसको थका नहीं सकते थे। शीशे की दीवारों से टकराने में नुकसान तो परिंदों का ही होता है ना, दीवार को क्या फर्क पड़ता है भला। वो अब्बा की तरफ गई तो उसने देखा कि अब्बा अभी भी वैसे ही कमजोर लग रहे थे, लेकिन वो उसे देखकर मुस्कुराए और उससे पूछने लगे कि काम कैसा जा रहा है बेटा। सब ठीक है अब्बा। उसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतार लिए और बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली, भाई साहब बहुत मेहनत कर रही है ये लड़की। फूफा मुस्कुरा कर कहती नाश्ते के बर्तन उठा रही थी और पता नहीं उन्हें रात के वाक़े का इल्म था भी या नहीं, फिर भी वो उनसे निगाह नहीं मिला सकी थी। और उसके बाद उसकी अब्बा से क्या बातचीत हुई ये यहां पे नहीं बताया गया क्योंकि सीन हो चुका है खत्म। ऑफिस में एक बुरी खबर उसकी मुंतजर थी। ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट उन्हें नहीं मिला था और इस बात ने तो उसे मजीद शिकस्ता दिल कर दिया था। उसने बाकिर साहब को बुलवाया था कि उनको अपने इरादे से आगाह कर दे और वकील साहब को बुलवा सके, मगर पहले उसने बेख्तियार ही वो तकलीफ दे मौजू खुद ही उठा लिया। उनसे कहने लगी कि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी तो फिर हमें प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला। रात के वाक़े की थकन और अज़ियत उसकी आंखों में उतर आई थी और वह जवाबन कहने लगे कि मैम उन्हें हमारा प्लान पसंद नहीं आया और वो शायद कुछ और ही चाहते थे। अच्छा। वो खामोश हो गई। कुछ सोचकर उसने बाकिर साहब से कोई बात नहीं की और फिर उन्हें भेज दिया और उनके जाने के बाद उसने सारा प्रोजेक्ट प्लान निकाला और असरे नौ जायजा लेने लगी। और फिर उसने डिसाइड किया कि ठीक है वो आज ऑफिस छोड़ देगी और ये भी ठीक है कि उसे इन मामलात का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन सिर्फ वो यही देखना चाहती थी कि उससे गलती कहां हुई थी। तमाम खाके अच्छे थे, बकौल आर्किटेक्ट बेहद शानदार, मगर जब उसने पहली दफा उनको देखा था तो उसके जहन में क्या बात आई थी, उसे कुछ गैर आरामदेह लगा था। उसने जहन पे जोर दिया और एकदम किसी बहती नदी की तरह वो ख्याल उमड़ आया। हाँ, इस प्लान को देखने के बाद तो उसने फौरन कहा था मौत का कुआं, और अगले लम्हे उसे गलती भी नजर आ गई।
داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی اور کسی کام سے وہ شاہ عالمی مارکیٹ چلے گئے تھے. تو غلطی یہ کہ اپنی کار وہ لے گئی اور وہاں ایک ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی اور وہ بھی تھی 4تھی منزل پہ. گول گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریک جگہ، گاڑی اوپر چڑھنا گویا یوں تھا جیسے موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا. تب سے اسے ملٹی سٹوری پارکنگ عمارات بہت بری لگتی تھی اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پہ ملٹی سٹوری ہی بنائی گئی تھی. اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہیں تھا لیکن شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ ضرور تھا. تو پھر یہ اتنی بڑی غلطی اسے پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ شاید اس لیے کہ وہ پہلے خود کو کم علم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پہ بھروسہ کر رہی تھی. اندھی تقلید. مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی کہ لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ ہی پسند کرتے ہیں اور ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی ہیں. پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ بس سوچے جا رہی تھی اور پھر وہ اٹھی کہ جاؤں اور ذرا ان صاحب سے 2 ٹوک بات تو کروں. یہی سوچ کر وہ باہر آئی. ترکوں سے اس نے خود چل کر جانا سیکھا تھا بجائے اس کی کہ بلانا، کیونکہ وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر آپ کو منزل تک چھوڑ کر آتا تھا. سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلے آئی لیکن کوریڈور کے سرے پہ وہ ایک دم پیچھے ہوئی. ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پہ ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے اور وہ الٹے قدموں واپس آئی. اسے ایک ریڈ سگنل ملا تھا کہ کہیں کچھ غلط تھا، کوئی گڑبڑ تھی. واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھی وہ کتنی ہی دیر یہی سوچتی رہی اور پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے جب اس نے ہاتھ ڈالا تو وہ مخمل کا ٹکڑا بھی نظر آیا جس پہ سنہری دھاگے سے 2 الفاظ لکھے تھے. وہ اسے 2 انگلیوں سے گھماتی الٹ پلٹ کرتی بس سوچتی رہی اور پھر سوچنے لگی کہ فرار تو ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا. وہ کبھی نہیں بھاگے گی بلکہ مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے اور راستہ تلاش کیا جاتا ہے. میجر احمد کا سبق اسے آج بھی یاد تھا اور پھر چند ہی منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور وہ پھر سے کام کرنے کے لیے تیار تھی. اسے لگنے لگا تھا کہ کوئی اس کے باپ سے غداری کر رہا تھا اور اب اسے ساری گڑبڑ کے منبع کو ڈھونڈنا تھا. اور ایسے حیا سلیمان جو کچھ دیر پہلے یہ ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ وہ یہ آفس چھوڑ کر اور یہ پوزیشن چھوڑ کر جا رہی ہے، کچھ ہی منٹ بعد اس نے اپنا ارادہ ترک کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈے گی جو یہاں پہ غداری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک نئے چیلنج کو اس نے ایکسپٹ کیا اور کھوج میں لگ گئی. یہاں پہ ہوتا ہے یہ سین ختم. واقعی میں یہاں پہ حیا سلیمان کا کیریکٹر جو ہے وہ بہت سٹرونگ دکھایا جا رہا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ایک طرف وہ رو پڑتی ہے اپنے خاندان، اپنے پیارے عزیز رشتوں کو کھو دینے سے یا ان کی تکلیف سے، لیکن دوسری طرف وہ ہر چیلنج کو جتنا خوش دلی سے ایکسپٹ کر رہی ہے. جیسے اس نے پزل چیلنج کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا تھا جس پہ جہان بھی حیران تھا. AR پاشا کو جتنی خوبصورتی سے اس نے ہینڈل کیا. اور اب اپنے ابا کے بزنس جس کے بارے میں سے کچھ بھی نہیں پتا اور ایک چھوٹی سی چیز جو اس کے دماغ میں ایک ریڈ سگنل اسے دے گئی کہ یہاں پہ کوئی غداری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے اپنا فیصلہ بدل کر وہ اس غدار کو باہر نکالنے کی کوشش میں لگ چکی ہے. تو یہ جتنے اس کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں یہاں سے تو لگ رہا ہے کہ بندی کافی چیلنجز کو ایکسپٹ کرنے والی اور اسٹرانگ کیریکٹر ہی ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے ناول میں کسی ایسی لڑکی کو دیکھ کر. بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا حیا سلیمان کامیاب ہوتی ہے اس مشن میں بھی یا نہیں. اب کانفرنس روم میں تو سب جمع ہو چکے تھے اور وہ بنا کسی کو دیکھے سربراہی کرسی پہ آ کر بیٹھ تو گئی، لیکن سر اٹھا کر تایا فرقان، داور اور ظاہر چچا کو دیکھنا اور ان سے نگاہ ملانا کتنا اذیت ناک تھا اسے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ رات کے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا تھا. لیکن وہ کتنے آرام سے ان کے سامنے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. اور پھر تایا فرقان نے بڑی ہی سنجیدگی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو آپ نے پروجیکٹ ہار دیا
اب اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور سوچنے لگی کہ وہ تایا فرقان کی بیٹی کی طرح رات گئے پکڑی تو نہیں گئی تھی. ایک دفعہ تایا فرقان نے اسے ترکی فون کر کے پوچھا تھا اس بارے میں. ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا نا کہ وہ سر نہ اٹھا سکتی. اور پھر ساتھ بیٹھے زاہد چچا کی بیٹی کا بھی اسے خیال آیا کہ وہ تو زاہد چچا کی بیٹی کی طرح پورے خاندان میں چیخ چلا تو نہیں رہی تھی یا پھر داور بھائی کی بے عزتی کر تو نہیں رہی تھی نا. زاہد چچا نے اسے سخت سناتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکت کو کیوں فراموش کر دیا تھا؟ حیا سلیمان کو رات کو اتنا بے عزت کرتے ہوئے وہ کیوں بھول گئے تھے کہ ان کی اپنی بیٹی نے اپنی شادی پہ داور بھائی کی کس طرح پورے خاندان کے سامنے چیخ چلا کر بے عزتی کی تھی؟ حیا سلیمان نے تو ایسا بھی کچھ نہیں کیا تھا. اس نے تو صرف اپنا منہ ڈھانپنے کی کوشش کی تھی. تو تایا فرقان اور زاہد چچا کیوں اس پہ چیخ رہے تھے؟ اور تایا نے بھی خود کبھی داور بھائی کی اس بے عزتی پہ زاہد چچا سے بات کیوں نہیں کی تھی؟ اور اب حیا سلیمان کے ساتھ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ حجابی لڑکی تھی اور کوئی بھی حجابی لڑکی پہ کتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر لے اسے میلا نہیں کر سکتا. اور پھر اس نے جواب دیا تایا کو، جی سر میں نے ہار دیا. اور تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے اسپاٹ انداز میں کہا، تو کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ ولید کی بات پہ اب اس نے گردن موڑ کر اسے سنجیدگی سے دیکھا اور جواب میں کہا کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں ولید صاحب. درست. تو پھر میں آپ کو اطلاع دینا چاہوں گا کہ ہم گرین ہاؤس اسکیم والا پروجیکٹ ڈیلے کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. کیا مطلب؟ کیوں؟ وہ چونکی اسے معلوم تھا کہ وہ کتنا اہم پروجیکٹ تھا. کیونکہ میم ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، فنڈز کم پڑ رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کو کیری آن کرنے کے لیے اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. اس نے ایک کاغذ حیا کی طرف بڑھایا جس پہ ایک لمبا سا فگر لکھا ہوا تھا اور وہ واقعی میں پریشان ہوگی اور کہنے لگی کہ اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ لیکن پھر بھی اس طرح پروجیکٹ بند کرنے سے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. اچھا تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ کیا کیا جائے. یہ میرے ابا کا پروجیکٹ تھا اور ہم اس کو یوں کال آف نہیں کر سکتے. وہ بہت ہی فکر مندی سے کہہ رہی تھی. اور اب ظاہر چچا بڑی بیزاری سے اسے کہنے لگے کہ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تم ہمیں یہ اماؤنٹ لا دو، ہم اس کو جاری رکھیں گے، بات ختم. اور وہ دونوں تایا چچا اسے یوں مخاطب کرتے تھے گویا وہ ان کے بھائی کی بیٹی نہیں ہو بلکہ کوئی ملازمہ ہو. واقعی اگر میں آپ کو یہ اماؤنٹ لا دوں تو آپ کام جاری رکھیں گے. کیا آپ زبان دے رہے ہیں مجھے؟ اور اس کا بھی اب لہجہ بہت تیز ہو گیا تھا کیونکہ ان کا چیلنج کرنا، مذاق اڑاتا ہوا جو ان کا انداز تھا اب اسے پہلے سے زیادہ برا لگ رہا تھا کیونکہ رات کے زخم پھر سے کھرچنے لگے تھے. ہاں بالکل، تایا فرقان نے شانے جھٹکے. ٹھیک ہے، میں پیر کی صبح آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی. اور وہ فائل بند کرتے ہوئے حتمی انداز میں بولی. اور پھر جب وہ اپنے واپس آفس میں آئی تو اس کا موبائل بج رہا تھا اور اس نے کرسی پہ تھکے تھکے انداز میں گرتے ہوئے فون اٹھایا تو نمبر جیہان کا تھا. اور وہ کال اٹینڈ جیسے اس نے کی تو وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا کہ کیسی ہو حیا؟ ہاں بس ٹھیک ہوں، اس نے انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا اور بے خوابی کے باعث سر بے حد درد کر رہا تھا. تو چلو پھر ساتھ ہی لنچ کرتے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا اٹالین ریسٹورانٹ دیکھا ہے، تمہیں ایڈریس سمجھاؤں؟ اور سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسی تھی.
یہ میرا شہر ہے جہان بے. جہان بے. واو. مجھے نا اس کے سارے راستے معلوم ہیں, بس تم ریسٹورانٹ کا نام بتا دو. اور پھر وہ بھی ہلکا سا ہنس دیا. او سوری, F10 میں اٹالین اوون پہ آ جاؤ تم. ہر ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اب کار ڈرائیور چلا رہا تھا اور وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی سیل فون پہ نمبر ملا رہی تھی. اس نے ابا کی نصیحت پہ عمل کرنے کا بھی سوچا تھا اور کال ملا کر اس نے فون کان سے لگایا اور سچ شکر کہ انہوں نے کال ریسیو کر لی. السلام علیکم ذیشان انکل, میں حیا بات کر رہی ہوں. کار ٹریفک کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی اور اسی طرح اس کے تنے اور پریشان اعصاب بھی ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے. ان سے بات ختم کی تو آفس سے فون آ گیا. وینڈر مال کی سپلائی کھولنے پہ تیار نہ تھا اور پرانی قیمت پہ تو ہرگز نہیں, اور سراسر بلیک میلنگ تھی اور بلیک میلر سے تو اسے نفرت تھی. اور اس نے کہا کہ کل میری میٹنگ ارینج کروا دے وینڈر سے, میں ان صاحب سے خود ہی بات کرنا چاہوں گی. اور پھر اس نے فون بند کر دیا. اب کار بالکل ریسٹورانٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور وہ اطالوی ریسٹورانٹ کی بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تھی. دوپہر کا وقت تھا, تمام میزیں خالی تھی. ہال کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی جس سے نیچے ڈبل روڈ اور اس کے پار گرین بیلٹ کے درخت تو سبزہ نظر آ رہا تھا. اور شیشے کی دیوار کے ساتھ کونے کی میز پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور اسے آتے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا. اور وہ بنا کسی دقت کے اسے نقاب میں پہچان لیتا تھا. اور پہلی دفعہ جب وہ نقاب میں اس کے پاس گئی تھی فریڈم فلوٹیلا کے احتجاج کے دن, تب بھی اس نے کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی تھی. شاید وہ حیران بھی کم ہی ہوتا تھا. اور کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے میز پہ اپنا پرس رکھا اور پھر اسے کہنے لگی, پہلے فیصلہ کر لو کہ لنچ کس کی طرف سے ہے. آف کورس تمہاری طرف سے ہی ہے. اصغر اینڈ سنز کی قائم مقام ایم ڈی مجھ غریب آدمی کو لنچ تو کروا ہی سکتی ہے. شور. اس نے بشاشت سے کہتے ہوئے موبائل پرس میں رکھنے کے لیے پرس کھولا تو مخمل کا ٹکڑا اندرونی جیب میں 1000 کے ایک نوٹ کے ساتھ رکھا ہوا تھا. 1000 کا نوٹ؟ وہ زپ بند کرتے ہوئے چونکی اور پھر بنا محسوس سے انداز میں پرس کو اندر سے دیکھا تو اس کا روپوں والا پاؤچ آفس میں ہی رہ گیا تھا اور اب سوائے اس لاوارث سے نیلے نوٹ کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ کہنے لگی, اللہ اللہ, کاروباری الجھنوں میں تو پاؤچ اٹھانا مجھے یاد ہی نہیں رہا, اب کیا کریں. اور اس کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے کہنے لگا, کیا ہوا ایم ڈی صاحبہ, کیا پیسے تو نہیں بھول آئی آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. ایک تو اس آدمی کی عقابی نظریں. اس نے سنبھل کر پرس بند کیا. تم ایم ڈی صاحبہ سے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توقع کر سکتے ہو؟ بظاہر مسکراتے ہوئے سیدھی ہوئی. نہیں, خیر آرڈر کرو, تمہارا شہر ہے, تمہیں زیادہ پتا ہوگا. وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا اور حیا نے شور کہتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھا لیا. اس کو لنچ کروانا تھا اور وہ بھی 1000 کے نوٹ سے. اے ٹی ایم بھی پاؤچ میں رکھا تھا اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی جس سے جہان کو پتا چلے کہ وہ پیسے واقعی پھول آئی ہے, ورنہ ادائیگی وہی کر دے گا. اور سوال تو انا کا تھا. لیکن 1000 میں اسے اطالوی لنچ کیسے کرواؤں؟ اس نے قدرے اضطراب سے فہرست دیکھی اور پھر اسے کہنے لگا کہ سنو, صرف مین کورس ہی منگوانا, سلاد, سٹارٹر اور ڈرنکس کے فالتو اخراجات مجھے پسند نہیں ہیں. وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے, مسکراہٹ دبائے اسے بغور دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا. اور وہ بھی کہنے لگی,
ہاں اوکے، ویسے بھی مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، دل بھی نہیں چاہ رہا۔ آرڈر دے کر اس نے کارڈ رکھ دیا اور جہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سمجھ کر سر ہلا دیا اور چند لمحے خاموشی سے گزر گئے اور وہ شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی۔ اس شیشے سے تو کوئی بھی پرندہ آ کر ٹکرا نہیں رہا تھا۔ شاید پرندے تعمیر کے بعد صرف پہلے موسم میں ہی ٹکراتے ہوں اور بعد میں عادی ہو کر راستہ بدل لیتے ہوں۔ راستہ تو پرندوں کو ہی بدلنا پڑتا ہے نا، دیوار تو ویسی ہی کھڑی رہتی ہے۔ اور پھر جہان اس سے پوچھنے لگا کل کے بارے میں۔ حیا کل کیا ہوا تھا؟ اور حیا نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ اب تک تم نے پتا تو کر ہی لیا ہوگا۔ بہرحال تایا نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ سے مجھے بے عزت کیا، تماشا بنایا اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔ اور جہان نے قدرے تعصب سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتی، اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنے کے وہ عادی ہیں، اور کتنا آسان ہے نا ان کے لیے اپنی انا کے پیچھے رشتے توڑ دینا۔ لیکن جو بھی ہے، میں ابا کی کرسی ان کے لیے کبھی بھی خالی نہیں کروں گی، اور یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ اب اس قصے کو بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تم بتاؤ کہ تم نے ترکی واپس جانے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ سبھی مجھ سے یہاں پہ یہی پوچھتے ہیں کہ واپسی کا کیا پروگرام ہے۔ لگتا ہے کہ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ دل کرتا ہے میرا کہ ماہسن کی طرح کبوتر بن کرنا کسی غار میں چھپ جاؤ۔ اس نے غالباً کوئی ترک محاورہ ہی بولا تھا، لیکن خیر ابھی کچھ دن ادھر ہی ہوں۔ تم بتاؤ کہ تمہیں کب جانا ہے؟ جولائی تو شروع ہو چکا ہے اور مجھے 5 جولائی کے بعد ہی کلیئرنس کروانی ہے۔ بس ابا کی طبیعت ذرا سی سنبھل جائے تو پھر جاؤں گی۔ اس کے بعد لنچ آ گیا تو وہ اپنے نقاب سے بآسانی چھری کانٹی کی مدد سے کھانے لگی، اور پھر کسی خیال کے تحت اس نے اس سے پوچھا، جہان تمہیں میرا نقاب، میرا مطلب ہے کہ تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ اور وہ ذرا سا چونکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ذرا الجھتے ہوئے شانے اچکائے اور وہ مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگی، لیکن وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بل آیا تو اس نے ایک مطمئن سی سانس اندر کو اتاری۔ 950، صرف 2 مین کورس منگوائے تھے اس لیے۔ ثابت ہوا کہ اگر پیسے کم ہوں تو بندے کولڈ ڈرنکس، سلاد اور سٹارٹر جیسے فالتو لوازمات سے بھی پرہیز کر لیتا ہے، اور کرنی چاہیے۔ اور یکا یک کسی خیال کے تحت وہ چونکی۔ فالتو لوازمات، اور اس کا ذہن آفس کی طرف بھٹک گیا، اور تبھی جہان نے نرمی سے اس سے بل لے لیا اور کہا کہ میں پے کروں گا، اور وہ چونکی، نہیں یہ تو مجھے، ارے بھائی میں مذاق کر رہا تھا، لنچ میری طرف سے تھا۔ وہ بنا ایک لفظ سنے فائل میں پیسے رکھنے لگا، اور اس نے اصرار نہیں کیا، اور اس کا اپنا ذہن بھی کسی اور ہی طرف الجھا ہوا تھا۔ فالتو لوازمات، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ فالتو لوازمات سے اب یقیناً اس کی مراد یہی ہے کہ آفس میں یہ جو ایکسٹرا قسم کے خرچے ہیں اگر ان کو کم کر دیا جائے سو سم ہاؤ وہ مینج کر سکتی ہے۔ فنڈز جو انہیں چاہیے تھے اپنے اس پروجیکٹ کے لیے جو کہ وہ بند کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو آئی گیس ایسی کوئی ٹرک کام کرے گی۔ اور اس کے علاوہ جہان اور حیا کا ریلیشن شپ بھی اچھا جا رہا ہے۔ جو مسئلے اس کے خاندان کو اس کے نکاب سے ہیں، جہان کو ویسا کچھ فیل نہیں ہوتا۔ دیٹس اے پلس پوائنٹ۔ ادر دین دیٹ، حیا کا جو ابھی کیریکٹر سامنے آ رہا ہے، جو کہ اتنا اسٹرانگ کیریکٹر دکھایا جا رہا ہے، ہر چیلنج کو وہ خوش دلی سے ایکسیپٹ کر رہی ہے، ہر چیز کو باریک بینی سے وہ سوچ رہی ہے، اور وہ مسئلوں کا حل خود سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔
اور فرار کا راستہ وہ اختیار نہیں کر رہی. تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات دکھائی جا رہی ہے یہاں پہ. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے جیحان، میجر احمد، AR پاشا، ان سب لوگوں کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ضرور ہے. لیکن ابھی تک یہ مسٹری سالو نہیں ہوئی کہ ان سب لوگوں کا آپس میں کیا کنیکشن ہے. تو آئی ہوپ سے کہ وہ بھی جلدی سامنے آ جائے گا. ہاف سے زیادہ ناول ہم کور کر چکے ہیں اور اگلا ناول بھی آئی ہوپ سو کسی اسٹرانگ کیریکٹر والی خاتون پر ہی ہوگا، جو کہ مجھے ابھی یہاں پہ حیا میں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. تو اگر آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولا کریں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.